अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था ट्रैवल व्लॉग्स विद डॉक्टर साइमा, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आप लोगों से मिल रही हूँ और नए नए लोगों से मैं बात कर रही हूँ। तो आज हम जिनसे बात करने जाएंगे वो बड़े एक इम्पॉर्टेंट इंसान हैं। जैसे कहते हैं ना, वो मॉस्लो की बड़ी मशहूर थ्योरी है जो मेरी फेवरेट भी है कि इंसान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो फूड की होती है। खाना इंसान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जगह जगह कुरान में ये बात कही जाती है कि दूसरों को खाना खिलाओ, दूसरों को खाना खिलाओ, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान की बेसिक नीड है। तो बेसिक नीड को पूरा करने के लिए दिन रात जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सामने तो आटा बन के निकल के आ जाता है, हमें कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं उनका हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा काम किया है। पॉजिटिविटी उनकी ज़ात का हिस्सा है और वो एक पॉजिटिव इंसान है। इसके साथ साथ वो एक रिसर्चर हैं, एक डॉक्टर हैं, जिससे उन्होंने फ़ूड के लिए, फ़ूड के मैदान में बहुत सारा काम किया है। और हम सबको, चूँकि पावर्टी इतनी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ उन्हीं ज़मीनों से प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा आती है उस पर उन्होंने काम किया। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर इजाज़ रसूल साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दूर से आप आए हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच आपके आने का। आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आए और हमें अपना टाइम दिया। दो आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन ये कि लोग आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से लर्न करेंगे और आपके लिए ये सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आप आजकल क्या करते हैं, कहाँ पे हैं? ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। जी, मैं आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की बहुत सारी इंतज़ामी और दूसरी कमेटीज़ का मेंबर हूँ, कई को हेड करता हूँ। और बेसिकली जो मेरा काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल एज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचिंग और फूड सिक्योरिटी मेरा ख़ास तौर पे जो टॉपिक है, इस पे मेरा काम है ज़्यादातर। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे इतने सारे काम करने की। आप मुझे अपना बताएंगे थोड़ा सा बचपन के बारे में कि आपका रेस कहाँ पे हुआ, कैसे आपके सिबलिंग्स कितने थे, अपनी ज़रा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। जी, मेरा रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है और आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट कि मैं कंट्री साइड पे पैदा हुआ और एक ओपन माहौल के अंदर मेरी परवरिश हुई है। और मेरे सिबलिंग्स में 4 बहनें और हम 2 भाई हैं। और अपने वालिदैन का मैं चूँकि बहुत लाडला था, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे होता है, इसलिए मेरी तालीम पे शुरू से ही बहुत ज़्यादा तवज्जो मेरे असातिज़ा इकराम ने भी दी, मेरे पेरेंट्स ने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राम माई चाइल्डहुड, फ्राम क्लास 1 अप टिल द पोस्ट डॉक्टरेट ऑलवेज़ जो है अल्लाह ताला ने मुझे पोजीशन से नवाजा है, स्कॉलरशिप से नवाजा है। और इसकी वजह से मैंने एक देहाती, प्योरली देहाती माहौल में आँख खोली। और अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैंने दुनिया के तमाम बड़े ईवानों तक अल्लाह ताला ने मेरी रसाई की और हत्ता कि यूनाइटेड नेशन तक मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बताया। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा एक रूरल बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, लेकिन ये कि जिनके लिए उनका गांव एक प्राइड होता है, उसी प्राइड की वजह से वो आगे बढ़ते हैं। हमने एक अच्छी चीज़ देखी है पाकिस्तान में कि जो मर्द है स्पेशली, वो एक उनको बहुत लाड प्यार मिलता है, लेकिन साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की, अपनी औलाद की, बीवी की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोग इस वक्त मगरिब में इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि कोई हो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली औरतें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, औरतों को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये कि जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इन्होंने अपने बचपन में एक गांव से स्टार्ट किया, वहाँ से इन्होंने कहाँ तक एक्सेल किया और यूनाइटेड नेशन तक ये गए हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम यहाँ पे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। रिसोर्सेज अल्लाह देता है और हम सोर्सेज खुद क्रिएट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप और थोड़ा सा बताएं, थोड़े से बड़े हुए तो स्कूल में क्या शरारतें वगैरह करते थे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा बचपन इसलिए भी बहुत हसीन
یادیں ہیں کہ میری 4 بہنیں تھیں اور ہم بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا، اور حتیٰ کہ ہماری ریلیجس لرننگ سے لے کے جو ہماری دوسری لرننگ ہے، اسکولنگ ہے، ہائر سیکنڈری اسکول تک سب بہن بھائی ہم اکٹھے کمپٹیشن میں چل رہے تھے کہ سب کا آپس میں کمپٹیشن یہ تھا کہ بہنوں کا اور میرا کہ فرسٹ کون آتا ہے کلاس میں سے، بیکاز وی تھنک کہ پوزیشن صرف 3 ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، باقی یہ کہنا کہ جی پہلی 10 پوزیشن یا 15 لوگوں میں، تو یہ تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا بچپن سے ہی. اور شاید اسی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا کہ میں آلویز لائم لائٹ میں رہا ہوں. اور اس کی جو شرارتوں کی آپ نے بات کی، تو رورل بیک گراؤنڈ میں ہونے کی وجہ سے چونکہ ایک اوپن ماحول ہے، اور آج میں نے یونائٹڈ کنگڈم میں اور یورپ کے اندر جب میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوبارہ کنورٹ ہو رہے ہیں اپنے اسی کنٹری سائڈ پہ، کیونکہ یہ لوگوں نے دیکھا کہ اصل آپ جتنا نیچر کے قریب رہتے ہیں تو اتنا آپ ان چیزوں سے زیادہ لرن کرتے ہیں، آپ کی لرننگ آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور جب میں اس سے بھی بیک جاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بچپن میں مکہ مکرمہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا کھلے ماحول میں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر وہ شخص جو نیچر سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے انوائرمنٹ سے بھی سیکھتا ہے، اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، اور اس کا جو ایک بگ کینوس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے فرام چائلڈہڈ، اور وہی جو ہے وہ فار لائف آگے چلتا جاتا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ زندگی میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب انسان لرن کرتا ہے دوسرے لوگوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے ماحول سے، جب ایک بندہ ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، چھوٹے گھر میں رہتا ہے، چھوٹی جگہ پہ رہتا ہے یا بڑے گھر میں رہتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف وہ لوگ جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں اگر ان کی سوچ بڑی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ سوچ بڑی ہونی چاہیے. اور جو وزڈم ہے وہ ایجوکیشن سے نہیں، آپ کے ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. بہت سارے ہماری تاریخ میں بابا بلے شاہ ہیں، جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ان کی ایجوکیشن اسکول کی تھی نہیں، لیکن ان کے اندر جو کانفیڈنس تھا، جو وزڈم تھا، جو باتیں تھیں، آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں وہ باتیں ہوتی ہیں. میں اپنی پی ایچ ڈی کی کلاس لے رہی تھی تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ وہی باتیں تھیں جو بابا بلے شاہ کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی وہ بڑی باتیں کہتے ہیں. تو جو ہم وزڈم سیکھتے ہیں وہ ہم اسی طرح سے سیکھتے ہیں اپنے ارد گرد سے، اور اسپیشلی اپنے گاؤں سے. میرا چونکہ تعلق خود گاؤں سے ہے، اس لیے مجھے ہمیشہ یہ بات پہ بڑا پراؤڈ رہا ہے، اور اپنے لوگوں سے، اپنی چیزوں سے بہت محبت رہی ہے. اور ہمیشہ ایک ذہن میں بات رکھیں کہ اپنی ہر چیز پہ، اپنی زبان پہ، اپنے لباس پہ، اپنی ہر بات پہ پراؤڈ کریں، کیونکہ جب آپ پراؤڈ کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو وہ نام دیتی ہے. اور جب اگر آپ اور سکن پہننے کی چکر میں پڑ جاتے ہیں تو آپ آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. اب امریکہ میں دیکھیں، یورپین کنٹریز میں دیکھیں کہ بچوں میں بہت زیادہ آئیڈینٹی کے ایشوز آ رہے ہیں. آئیڈینٹی کے ایشوز کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ انسان کچھ اور بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے ہمیں نیچر سے پیدا کیا ہے، نیچرل ہر چیز جو ہے، جتنا ہم نیچر کے قریب ہوں گے، ہماری عادتیں، ہماری چیزیں، اتنا ہی ہم زندگی میں سکسیسفل ہوں گے. ہم اپنے ٹریول لاگس کو آگے لے کے چلیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے اور بہت سارے مزے کے کویشچن پوچھیں گے اور ہم ان سے سیکھیں گے، کیونکہ جب انسان انسانوں سے سیکھتا ہے، یہ میری تھیوری ہے، یہ میری پرسنل تھیوری ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں، جب آپ اپنے کالج میں تھے تو وہ بڑا ایک مزے کی بات ہوتی ہے، کوئی کرش وغیرہ تھا، کوئی محبت ہوئی آپ کو؟ اور اگر ہوئی ہے تو کائنڈلی ہم آپ کی مسز کو نہیں یہ دکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی لرننگ ہے ہمارے بچوں کے لیے. دیکھیں، آپ نے پوچھا ہے خاتون سے محبت تو بہت زیادہ ہے. اگر لفظ خاتون کو ہم لیں، میری ماں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، میری وائف سے مجھے بڑی محبت ہے. اور جو بات ہے کہ محبت کو ہم نے اصل میں نا یہ کسی اور معنی میں ہم لیتے ہیں، جو کویشچن شاید آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے ایک بگ گول ہوتا ہے، تو میرے دادا جو تھے نا وہ ایک رینوڈ فارمر تھے. تو یہ پری پارٹیشن کی باتیں ہیں، اور اس وقت انگریز کے زمانے میں کاریں صرف انگریز لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، اور وہ ہمارے زمینوں کے پاس ایک نہر کے اوپر ایک بنگلہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ وہ جب برٹن جو ادھر ہمارے رولر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، تو وہ چیکنگ کے لیے آتے تھے، وہ کار پہ آتے تھے. تو میرے دادا نے انسپائریشن وہاں سے لی، لوگ کار دیکھنے جاتے تھے کہ کار کیسی ہوتی ہے. اور میرے دادا حضور کبھی نہیں گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ میرے بچے خود کاریں لیں گے تو تب میں دیکھوں گا. تو انہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا،
اور ایگریکلچر کے وہ ماسٹر تھے. اور آج میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اور دنیا بھر کی ایگریکلچر پڑھنے کے بعد اس لفظ پہ پہنچا ہوں جہاں پہ میرے دادا حضور اس وقت کہا کرتے تھے، آج سے کوئی 70-80 سال پہلے. وہ کہتے تھے کہ زمین کے منہ میں رزق ہے، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اپر لیئر ہے سائل کی وہ موسٹ فرٹائل ہوتی ہے. تو انسپائریشن جب آپ کے آباء و اجداد سے، آپ کے پیرنٹ سے، آپ کے فور فادر سے آپ کو یہ انسپائریشن ملے، تو پھر ہم یہ جو جھوٹی محبتوں میں بندہ نہیں پڑتا، پھر سیدھا راستہ ہی ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو اچیو دی گولز کہ جو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے سیٹ کر دیے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں اپنے کویشچن پہ پھر پرسسٹنٹ رہوں گی اور آپ سے میں پھر پوچھوں گی، جو ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن پیدا کی ہے، جو کرشز پیدا کی ہیں، اور آج کل کے بچوں کو تو کرشز ہوتے بھی بہت ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب میں آپ کی بات کو یس تو کہوں گی، آپ میرے گیسٹ ہیں، لیکن یہ کہ کرشز ہونا آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی لڑکیاں ہوں گی، آپ لوگ وہاں پہ پڑھتے ہوں گے، محلے میں کچھ ہوگا، کرشز ہونا تو ایک نیچرل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، اسپائریشن ہے، وہ آپ کا پروگریس ہے، وہ آپ کا بولتا ہوا آپ کی ڈگریز ہیں، آپ کے اتنے سرٹیفکیٹس ہیں، وہ آپ کا جو ریزمے آتا ہے تو پورے کے پورے 25 پیج بھر جاتے ہیں، تو وہ تو ہے، وہ آپ کا پتہ چلتا ہے، آپ کی محبت، آپ کی اسپریشن، وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے. لیکن میرا کویشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ کیا کبھی کبھی آپ کو کرش ہوا؟ یا آف کورس یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جب آپ کے پاس ایک سامنے گول ایک بڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو چوائس کرنی پڑتی ہے کہ either I have to divert لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ، لیکن میں ہمیشہ رائٹ ہی مڑتا ہوں. جی، اگر آپ کو کرش ہوا کبھی تو آپ اگر چلیں آپ کو نہیں ہوا، لیٹس ٹیک ان دیٹ وے، تو آپ آج کل کے بچوں کو کرشز ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت میں آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو محبت ہم کہتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، کسی سے آپ ملے ہو، محبت ہو گئی ہے، اور آج کل تو یہ فرسٹ سائٹ لو پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محبت کیسے ہونی چاہیے اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ محبت ایک بہت بڑا لفظ ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ لرن کرنا ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی. میرے اسٹوڈنٹس بھی کئی دفعہ ایسی بات پوچھ لیتے ہیں، کبھی ہم کیفیٹیریا پہ کسی غیر رسمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا کسی فنکشن میں، تو وہ لوگ بچے پوچھتے ہیں، تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے ہاں جب یہ ہم گناہ بلذت کو اگر ہم محبت کہیں نا، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کی توہین ہے. تو محبت جو ہے ان ٹرو سینس ہے، اور وہ ایک بلوغت کی عمر کے بعد جب آپ ایک اپنے کچھ چیزیں اچیو کر چکے ہوتے ہیں نا، پھر وہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو اس چیپٹر پہ جانا ہے. جیسے ہم کسی بھی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم اگر اس کا 11واں یا 12واں چیپٹر یا لاسٹ چیپٹر کو پڑھنا شروع کر دیں، تو جب بھی بک لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک ردم ہوتا ہے، تو ہم وہ ردم کو نہ تو انجوائے کر سکیں گے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم پھر ریورس ہوں گے. اور آج اس کی ایک سب سے بڑی جو مثال ہے ہمارے ہاں، جو ڈائیورسز کی ایک ریشو بڑھ رہی ہے، تو اس کی بھی شاید ایک وجہ یہی ہے کہ بہت سارے ہمارے بچوں نے، عزیزم نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو 10واں چیپٹر تھا وہ پہلے پہنچ گئے ہیں، اور جو پہلے چیپٹر تھے جہاں سے ہمیں زینہ بزینہ آگے چلنا تھا اس کو مس کر دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تو انشاءاللہ پھر وہ یہ دوسرے سیکس کے لیے بھی یہی ہے، خاتون کے لیے بھی یہی ہے کہ جی وہ ایک ایسی صورت میں اگر کسی بندے کو وہ پسند کر رہی ہے کہ جو اپنے پروفیشنل لائف میں ایک بہتر ایک جگہ پہ پہنچ گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ناؤ دی ٹائم کہ وہ کسی منزل کو پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سٹارٹ میں جب بچہ بھی اپنے ابھی ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے تو وہ بھی کرے گی، تو وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ درمیان میں بدنامی کا باعث بنے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک کلنک کٹی کا لگ جاتا ہے آپ کے ماتھے پہ، اور وہ پوری زندگی پھر وہ چیزیں اس سے چھپتی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی جس پہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ پروسیس کی بات میں بہت کرتی ہوں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے. جب ہم سٹیپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں، ایک سیڑھی سے ہم 10ویں سیڑھی پہ جانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا ہم چڑھ پائیں گے؟ نہیں چڑھ پائیں گے. اسی طرح سے اللہ کی ذات نے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریٹ کی ہے. اللہ کا ایک قانون ہے، جب ہم اس قانون کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو پرابلمس بڑھیں گی. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری پرابلمس جو محبت کے نام پہ ہیں آج ہیں، وہ آپ دیکھیے گا کہ بروکن ہارٹ ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، بہت
بہت ساری پرابلمس بڑھ رہی ہیں. محبت کرنا غلط نہیں ہے. آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے, آپ کو کوئی لڑکا اچھا لگتا ہے, اٹس اوکے, دیر از نو پرابلم ود دیٹ. لیکن ایشو کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے, آپ کو اس چیز کا مزہ بھی آئے گا, انجوائمنٹ بھی ہوگی اور لانگ لاسٹنگ ہوگی. آج کل کیا ہوتا ہے, محبت ہوتی, شادی ہوتی ہے, اور اس میں محبت میں وہ لسٹ کا بہت زیادہ عنصر آ چکا ہے. لوگوں نے, بچوں نے, آج کل ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے موویز دیکھی. پہلے زمانے میں ہوتا تھا لڑکی نے لڑکے کو پسند کیا, دیکھا, لیٹر لکھ لیا, یا یہ کہ 10 سال گزر گئے, اس کے بعد دیکھا شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن آج کل چونکہ موبائل کا دنیا ہے, سوشل لائف اتنی سکویز ہو چکی ہے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے, کمیونیکیشن وہ بہت ہو چکی ہے, زیادہ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس کے ایشو بڑھ چکے ہیں. ڈرگس کے ایشو بڑھے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ محبت کا ہے, آئیڈینٹی کا ہے, کہ ہم نے محبت کی, ہمیں وہ چیز نہیں ملی, اور ہم نے یہ کیا, ہمیں یہ نہیں ملا. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے اور بچیاں دونوں بہت زیادہ بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں. بے راہ روی میں صرف یہ نہیں آتا کہ ہم لوگ ایک زنا کو سمجھ لیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ان کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے, ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ ہیں, ان کے اندر کریئر جو ہے وہ ان کے خراب ہو چکے ہیں. اتنے ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, جو بھی یہاں سے جاتا ہے وہ جا کے وہاں پہ ٹاپ کیوں کرتا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب بتا رہے کہ میں یہاں گیا اور میں ہمیشہ ٹاپ پہ رہا, کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بہت ایکسل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا برین دیا ہے, بہت اچھا برین دیا ہے, بہت زیادہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, بہت زیادہ ہمارے اندر ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں, اور ہم ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمیں رہنا آتا ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کی وجہ سے, بہت ساری اور بھی ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کی وجہ سے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے کنٹرول میں نہیں رکھی ہیں, لیکن یہ چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنی محبت کو, میں محبت پہ بہت بیلیو کرتی ہوں, اور یہ جو آپ کو عشق حقیقی ہوتا ہے, وہ عشق مجازی جو ہوتا ہے وہ عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کو انسانوں سے محبت نہیں ہے تو آپ اپنے اللہ سے کیسے محبت کریں گے؟ انسان محبت کرنا سیکھتا ہی انسانوں سے ہے. محبت میرے بچوں کو ضرور کرنی چاہیے, اس بات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پلیز اسٹیپ بائی اسٹیپ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, اٹ ول بی لانگ لاسٹنگ اور ایور لاسٹنگ. اور یہ محبت کا بھوت ہے, بڑی جلدی اتر جاتا ہے. اس لیے کائنڈلی آپ اپنی چیزوں پہ فوکس کریں. کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے, کوئی لڑکا اچھا لگتا ہے, پوسٹ پون کر لیں, آپ پرپوزل بھیجیں, شادی کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں جیسے ہمارا اللہ, ہمارا کلچر اور ہماری نیچر یہ چاہتی ہے. ہم پیدا ہی اس طرح سے ہوئے ہیں, تو ہمیں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایک پروسیس سے گزرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ تھوڑا سا اور بتائیے, آپ سے تو بات کرنے کا مزہ بہت آ رہا ہے اور سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, آپ ذرا تھوڑا سا اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیں کہ جیسے اب ہم لوگ فوڈ کا ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, زمینیں ہمارے پاس اتنی ہیں بلکہ لوگوں کے پاس زمینیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, چونکہ آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور آپ ریسرچر بھی ہیں, تو آپ کیسے ہمارے فیوچر کو دیکھتے ہیں؟ میم ایکچولی پاکستان کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو ہے ہمارا 85% جو فارمر ہے وہ 2.5 سے لے کے 5 ایکڑ تک کی اس کی بلانگنگ رہ گئی ہے, جس کا وہ مالک ہے. اور وہ فریگمنٹیشن زمین کی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے ڈیو ٹو دی برجیننگ پاپولیشن پریشر, کہ بچے زیادہ ہیں اور وہ پیرنٹس کی وہی زمین کو آگے تقسیم کریں گے. جب آپ کا مین جو ایگریکلچر ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو اب آپ اس میں نہ میکنائزڈ فارمنگ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس میں پوری مشینری خرید سکتے ہیں, نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم کیسے اس میں فوڈ سیکیورٹی کو کریں گے؟ اس کا حل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دیا تھا. مدینہ منورہ میں جب آپ نے مواقعات مدینہ بنایا اور آپ نے جو مہاجرین آئے تھے مکہ مکرمہ سے, ان کو جب مدینہ منورہ میں جو ہمارے انصار تھے ان سے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو آج دنیا کے اندر 2 کنسیپٹ ہیں, ایدر کارپوریٹ فارمنگ ہے یا پھر کوآپریٹو فارمنگ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمیں کوآپریٹو فارمنگ کی طرف جانا ہے, کہ ایک گاؤں کے, ایک دیہات کے, گوٹھ کے اگر 10, 15, 20 لوگ مل جاتے ہیں آپس میں, کوآپریٹو کو ایسا سوسائٹی یا اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں, تو پھر وہ مشینری بھی خرید لیں گے, ایک ٹریکٹر خرید لیں گے
اور وہ مل کے جب ایگریکلچر کریں گے تو وہ فوڈ سیکیورٹی کی طرف جائیں گے. اور میرے خیال ہے گورنمنٹ کو بھی اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, چونکہ کارپوریٹ فارمنگ کے بہت سارے ایشوز ہیں جو اس وقت ویسٹ میں اور ہمارے بہت سارے ممالک کے اندر موجود ہیں, کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لانگ ایک پروسیس ہے, لانگ ٹرم میئرز ہیں وہ نہیں ہوتی, وہ اونلی ایک شارٹ ٹرم میئر ہے. اور وطن عزیز چونکہ الحمدللہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے, اور اس میں ایگریکلچر ہمارا جو ایک بیک بون ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو گزارا الاؤنس ایگریکلچر ہماری اس وقت چل رہی ہے اس کو ختم کر کے کوآپریٹو کی طرف آنا ہے, تو پھر تو ہماری فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہی نہیں ہے. سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کراپ کا ایک جینیٹک پوٹینشیل ہوتا ہے. جیسے میں ہوں کہ مجھے آج سے 10-15 سال پہلے ایک جو 50 kg کی بیگ ہے کھاد کا یا بیج کا آسانی سے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیتا تھا, لیکن آج شاید وہ اتنی آسانی سے نہ رکھ سکوں یا میں بھی نہ ہی رکھ سکوں. تو یہ میرا جو ایک جینیٹک پوٹینشیل ہے ود دی پیسج آف ٹائم وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح ایک ورائٹی کا ایک جینیٹک پوٹینشیل ہے کہ وہ اتنی پیداوار دے سکتی ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی ورائٹیز ہیں, میں پرٹیکولرلی گندم کی بات کروں گا, ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے اور فوڈ سیکیورٹی, اور گندم ویسے بھی ہماری پولیٹیکل کراپ ہے اور یہ سیکنڈ کرنسی آف پاکستان ہے. اور بلکہ بہت سارے دنیا کے ممالک کے اندر آپ کو رورل ایریاز میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ گندم دے کے برف خرید لیں, گندم دے کے جوتے خرید لیں, گندم دے کے دالیں خرید لیں, دکان پوری کی پوری سے جو چیزیں بھی آپ کو, ایون کپڑا بھی چاہیے, سوٹ بھی چاہیے, تو آپ گندم کو ایک سیکنڈ کرنسی کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو ہمارا دار و مدار زیادہ تر گندم پہ ہے, تو میں گندم کی ہی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر جینیٹک پوٹینشیل الحمدللہ ہماری ورائٹیز کے اندر بہت ہے. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو اوبٹینڈ پوٹینشیل ہے ایک بگ گیپ ہے اس کے دوران. اگر ہم وہ گیپ کو منیمائز کر لیں, اور وہ منیمائز کیسے ہوگا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہمیں کم کرنی ہے, اور جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ فارمر کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ POL کی قیمتیں ہیں, کھاد کی قیمتیں ہیں, بیج کی قیمتیں ہیں, باقی انپوٹس ہیں ان کی قیمتیں ہیں, وہ فارمر کی نہیں ہیں, وہ انٹرنیشنل کرنسیز کے ساتھ وہ ریپلیکیٹ کرتی رہتی ہیں. اب فارمر کیا کر سکتا ہے کہ اس کو رائٹ ڈوز دے, اس کی اسکیجولنگ بہتر ہو, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, جتنی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی اتنا اس کا پروفٹ اپ لفٹ کرے گا. تو یہ وہ ایک طریقہ ہے جہاں سے ہم فوڈ سیکیورٹی کر سکتے ہیں. اور مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے وہاں پہ جب مجھے پاکستان کی نمائندگی لیے گیا, تو وہاں میں نے یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا وہاں پہ قول لکھا ہوا ہے بہت بڑا کر کے دیوار کے اوپر کہ گیو می ایگریکلچر آئی ول گیو یو سویلائزیشن. زبردست ڈاکٹر صاحب, کتنی زبردست ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ فوڈ میں کون سی چیز امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی, ٹوگیدرنس, اسٹرینتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک حدیث کہی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی نے ان سے پوچھا تھا جب ایسا وقت آئے گا, بہت لوگ برائی ہو چکی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا تھا مضبوطی سے قرآن کو پکڑ لو. تو ہر چیز کا میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں حل قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو, کٹھے مل کے رہو. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. اب ہماری پوری باڈی دیکھیے گا, پورے کا پورا کنیکشن دیکھیے گا. ایسا نہیں ہوتا ہماری آنکھیں ٹھیک ہوں اور ہمیں پین, اگر پین ہو رہی ہے اس میں اور ہمیں پین فیل نہ ہو رہی ہو. ہمارے ہاتھوں کو, بازوؤں کو بالکل کنیکٹیوٹی ہے. انسان کی باڈی کا DNA دیکھ لیں ایک دوسرے سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے. اگر ہم اسی فارمولے کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں کہ مل کر کام کریں, ٹیم ورک کریں. ٹیم ورک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں جو آج کل اتنی شارٹیج ہے فوڈ کی, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں, لوگ اپنے پاس پرابلمس کے ساتھ فیس کر رہے ہیں. تو ہم جب اکٹھے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. اس میں جب انہوں نے فارمنگ کی بات کی ہے, جینیٹک پوٹینشیل کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی ایک کراپ کا جینیٹک پوٹینشیل آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. تو وہ ہمیں اس وقت اگر فارمر کو ان چیزوں کا پتہ ہو, وہ اپنی ماڈرن سائنسز, ماڈرن چیزیں, اب تو دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے, یوٹیوب پہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنی پروڈکشن کو, کسانوں کے لیے وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں, اور جو چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں مل کے لینڈ اپنی فارمنگ کریں. اور جب یہ فارمنگ کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا, اور ہمیں یہ پرابلم کبھی نہیں آئے گی جو ہماری بیسک نیڈ ہے وہ ہے فوڈ کی.
تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا مزے کی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، اور میرا تو دل چاہ رہا ہے آپ بتاتے جائیں اور میں سنتی جاؤں، اس میں بہت ساری نئی نئی چیزیں مجھے لرن کرنے کو مل رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا سارا کام کرتے ہیں تو لائف میں چیلنجز تو آتے ہیں، تو آپ کی لائف میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہوں گے، جو ایک نیچرل پارٹ آف لائف ہے. جیسے میں وہ ایک قرآن کی صورت پڑھ رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مشقت تو ہے ہی ہے، میری مشقت کچھ اور ہے، آپ کی کچھ اور ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ آپ کی مشقت کیا تھی اور آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا. میری لائف جو ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی اپنی لائف کو نا ڈائیورس رکھیں. بچپن میں کھیل کود بھی میری زندگی کا حصہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچپن میں وہ میرے گاؤں والے مجھے کھڑا کر دیتے تھے مسجد میں، کہ جب بھی کوئی تہوار آتا تھا، عید میلاد النبی آتی تھی، یا اسکول والے جشن آزادی 14 اگست آتا تھا، تو کہتے جی تقریر کریں. تو تقریریں کرنا مجھے یاد ہے کہ 5-6 میں فرسٹ ٹائم قومی جھنڈے پہ میں نے تقریر کی تھی، اور میرے لیے قومی جھنڈا بنا کے ٹیبل پہ رکھا گیا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے استاد مجھے کہتے تھے کہ آپ نے تقریر کرتے ہوئے بار بار جھنڈے کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے. تو وہاں سے یہ میرے اندر کچھ چیزیں آئیں کہ جی مجھے بولنا ہے، اپنا انر جو ہے اس کو ایکسپریس کرنا ہے، ساتھ ساتھ کھیلنا بھی. تو کالج میں، اور جب میں یونیورسٹی میں پہنچا، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں، مائی الما میٹر، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. میں یونیورسٹی کا ٹیم ہینڈ بال کو ہیڈ کرتا رہا، اور پھر مجھے ایران کے خلاف انٹرنیشنل میچ کھیلنے کا موقع ملا آج سے کوئی 30 سال پہلے. تو اس حوالے سے ڈائیورسٹی تو تھی اندر. اب بات آ گئی جو مشقتیں، یہ زندگی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ کو کچھ دے کے چیزیں آزماتا ہوں اور کبھی کچھ لے کے آزماتا ہوں. تو میری لائف کے اندر جو ایک بہت بڑا ایشو آیا کہ میں نے PhD میں داخلہ لیا ہائر اسٹڈیز کے لیے، اور دی سیم ڈے انلکیلی میری وائف بیمار ہوئیں، ہاسپٹلائز کیا، اور ودن 1.5 day وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور دیٹ واز دی اسپیڈ بریکر ان مائی لائف کہ 2 چھوٹے بچے، ایک 4 سال کا اور ایک 2 سال کا. اور وہ اتنے زیادہ جب انہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے دیکھا، اور وہ زیادہ اٹیچ ہو گئے کہ ایون مجھے نماز کے لیے مسجد میں بھی نہیں جانے دیتے تھے. اور میں نے PhD بھی ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں یہ چیزیں آفیشلی ہیں کہ ہمیں جس ڈپارٹمنٹ سے ہم آتے ہیں ہمیں ان کو بھی پروگریس رپورٹ بھیجنا ہوتی ہے کہ آپ نے سال میں کیا کیا. دیٹ واز ویری ٹف ایئر. لیکن یہ کوئی اتنا بھی بڑا نہیں تھا کہ جس کو بندہ حل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے حوصلہ دیا، اور میرا پیشن یہ تھا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی صبر دیا، اور وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں جاتے تھے، گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے ملازمہ کے پاس، اور میں کلاسیں لے رہا ہوتا تھا. اور اب میں نے اس سے نکلا کیسے؟ دیٹ واز ایک مجھے موقع ملا کہ وہاں پہ ہماری یونیورسٹی کا ایک میگزین ہوتا تھا کشتے نو، بڑا کوئی 100 years old میگزین ہے، جس کے بڑے بڑے انڈینز، داس گپتا اور دھنی رام اور بہت سارے جو پری پالیٹیشین وہاں کے چیف ایڈیٹر رہے تھے، ایڈیٹر. اور پاکستان میں بھی اس کے یونس جیلانی صاحب، غلام رسول تنویر صاحب، اور بڑے بڑے نام اس کے، ضیاء بطول وہ رہیں ان کی چیف ایڈیٹر، قمر مختار رہیں اس کی چیف ادیرہ. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کہانیاں جو ہیں وہ دکھ کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں. تو میرے پاس ایک وے آف ایکسپریشن آیا کہ میں نے اس میگزین کے لیے بہت سارا لکھا، لوگوں کے انٹرویوز کیے، وہاں پہ نیچرل سینز اس میں ڈالے. تو وہ جو تھا 7 سالہ جشن ہو رہا تھا یہ 2006 میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں. تو وہ بہت بڑا بھاری بھرکم ہم نے بنایا. تو اس سے مجھے کافی ریلیف ملا کہ اپنے آپ کو میں نے ایگزاسٹ کیا ان لرننگ اینڈ ایکسپریشن. اگلے سال مجھے چیف ایڈیٹر بنا دیا گیا، اور پھر میں نے ایکسیلنس نمبر دیا، اور اس میں مجھے اور بڑھ چڑھ کے کرنے کا حصہ ملا. اپنے
ان تمام غموں کو میں نے ایک چینلائز کیا اور اس کو ادب سے اور اس کو میں نے لٹریچر کے ساتھ کورلیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو واپس ٹریک پہ لایا، اور الحمدللہ PhD بھی ہوئی، اس میں انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی ہوئیں، وہ کشتے 9 بھی پبلش ہوا، اور گیمیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں. تو الحمدللہ آئی تھنک کہ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں. اگر یہ نہ ہوں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بے معنی سی ہو کے رہ جائے، کہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ویئر از یور رائٹ پاتھ، کہ آپ کو اگر سپیڈ بریکر نہیں آتا تو آپ گاڑی ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے چل رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ شاید منزل سے کہیں پہ ڈی ٹریک ہو جائیں، یا آپ نے کہیں سے ٹرن لینا تھا آپ ٹرن نہیں لے سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اس کو چینلائز کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں انادر. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے. انہوں نے بتایا کہ ان کی لائف میں پرابلمس آئے، اور جیسے ہر ایک زندگی میں پرابلمس آتے ہیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں. میں ہمیشہ سائیکالوجی میں ایک بڑی ایک ٹرم ہے جرنل رائٹنگ. میں بہت سارے لوگوں کو کہتی ہوں، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ہر قسم کی ڈپریشن ہوتا ہے، بائی پولر ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں لکھیں آل دا ٹائم. اور یہ بڑی ویل پروون ہے، اس پہ بہت سارے ریسرچ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، اور ڈاکٹر صاحب اس کا پروف ہے کہ سنگل پیرنٹنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. اور آپ کا جو لائف پارٹنر جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ کے جاتا ہے. یہ صرف ایک آسپیکٹ کی بات نہیں ہوتی، دنیا کے سارے آسپیکٹس جو ہوتے ہیں آپ کے بالکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس وقت اپنے بچوں کی ٹیکن کیئر کی. بینگ اے سنگل پیرنٹ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہیم، لیکن انہوں نے بتایا کہ لکھا اور اپنے آپ کو ایکسپریس کیا. جیسے کاؤنسلنگ میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ آ کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی ریسرچ ہے اس بات پہ کہ جب آپ لکھتے ہیں پین کے ساتھ، آپ لکھتے ہیں پیپر کے اوپر، اور آپ کے جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں دے آر لائک لائننگ اپ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی بہت سارا ڈوپامین کریٹ کرتی ہے. بہت سارے پیشنٹ مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میسج کرتے کرتے آدھا غم چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا سائیکالوجسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں پرابلم آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، میں ان پرابلمس کی بات نہیں کر رہی جب آپ کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہو جائے، میں اس کی بات کر رہی ہوں جب کوئی ایونٹ آپ کی لائف میں آتا ہے، اور اس لائف میں چلنے کے لیے آپ لکھیں، پڑھیں اور لکھیں جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس کو کرتے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کی گروتھ ہوگی، آپ کا انر سیلف اسٹرانگ ہوگا. اور جب اچیومنٹ آتی ہے بندے کو، اس میں انسان کو تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ جو اس وقت ڈوپامین کریٹ ہوتا ہے مچ لانگر، مچ مور لانگ لاسٹنگ، اور بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کیجیے گا. ایک مشکل کا ٹائم ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، اور انہوں نے کتنا خوبصورتی سے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت کیا کیا. رادر دین دیٹ کہ آپ دوسری ڈائریکشن پہ جائیں، آپ ڈرگس پہ چلے جائیں، آپ سلیپنگ پلس پہ چلے جائیں، آپ اپنے ساتھ فائٹ کریں. کس طرح سے؟ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہوئے. ایکسپریس کریں، لکھنے سے بھی کر سکتے ہیں، بات کرنے سے بھی کر سکتے ہیں. بات اپنے دوستوں سے جو آپ کے اچھے دوست ہوں، جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ کل وہ مینیپولیٹ نہیں کریں گے، آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی ڈاکٹر صاحب، اور یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ان بلٹ رکھی ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کو بغیر جانے سیکھ جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے بچے، ڈاکٹر صاحب کی فیملی جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگلی لے کے چلے ہیں، اور آج ایک سکسیس کی ایک بہت بڑی اپر زینہ پہ یہ جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے. تو جو لوگ مشکل ٹائم کو اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں اور چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں. جیسے آپ نے بولا الحمدللہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوا مجھے کہ میرے بچے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گرون اپ ہوئے. آج 2 بیٹے ماشاءاللہ جن کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی تھیں جب وہ چائلڈہڈ میں تھے، 2 سال اور 4 سال کی عمر میں، الحمدللہ آج وہ دونوں ڈاکٹر بن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آئی ایم ویری ہیپی کہ ان بچوں نے بھی اس کو ایک جو سپیڈ بریکر ان کی لائف میں آیا انہوں نے بھی اس کو اوور کم کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے جب آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سارے معاملات سیٹل ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں لکی ہوں کہ مجھے لائف کے اندر جو میری سیکنڈ وائف آئی، شی واز آلسو اے ویری نائس لیڈی.
اور آج کل کے زمانے میں جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دینا چاہ رہے اور انہوں نے آیا رکھی ہوئی ہیں اور وہ بچوں کو اتنا کیئر نہیں کرتی، تو میری سیکنڈ وائف نے بھی میرے بچوں کو پہلے سے بھی بڑھ کے پیار دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کی پرسنالٹی، ان کی گرومنگ، ان کے تھاٹس بہت بہتر ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. آئی ایم لکی کہ مجھے دوبارہ جس سسٹم میں جانا پڑا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ونس اگین مجھے فیور کیا. جب آپ پازیٹیو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں نا، ایک نیکی سے دوسری نیکی ساتھ لے کے آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بہت اچھا ہوا، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں گئے، ماشاءاللہ بچے اچھے آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے اچھا کیا. دو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار ہم. اور جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ جو ماڈلنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے. ان کے بچوں نے ان کو دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے. آج ماشاءاللہ انہوں نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ کہ دے آر ڈاکٹرز ٹو. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں ہمیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. یہ باتیں ہم بچوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. وہ اپنے والد کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے محنت کر رہا ہے، کس طرح سے فائٹ کر رہا ہے، تو آج وہ اس فائٹ کے لیے تیار ہو گئے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جو بہترین چیز دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کی تربیت. تربیت کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ آپ کا رول ماڈل. جو آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہے. تو ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، بہت سارے آسپیکٹ، بہت سارے سینیریو دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ آپ پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، تو بچے آپ کے پاس آتے ہیں. جب جیسے ہم بھی بچے تھے اس وقت ہمیں لگتا تھا ہم بہت بڑے ہیں، زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کو تیار ہوتے تھے، اور آپ یقین کریں اب لگتا ہی نہیں کہ ہم اتنے چھوٹے تھے، 18 سال کے تھے یا 19 سال کے تھے. تو بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یونیورسٹی میں اتنی جگہ آپ نے پڑھایا ہے، تو کس قسم کے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ہیں اور آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میم ہمارے پاس یونیورسٹیز چونکہ میچور اسٹوڈنٹس کی لرننگ پلیس ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ فیکٹریز ہیں جہاں پہ ہم اپنی پروڈکٹ بنا کے باہر مارکیٹ میں بھیجتے ہیں، کہ ان بچوں نے وہاں جا کے سرو کرنا ہوتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ کو، اور وہ فیوچر ہوتا ہے نیشن کا. اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، یونیورسٹیز کے اندر آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی کہ جو کتابوں میں نہیں ہیں، جو آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے، جو آپ کو اپنے کردار سے، جو آپ کو اپنی تھنکنگ سے لوگوں کو جو ہے وہ آگے ٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہیں. تو یونیورسٹیز کے اندر بے تحاشا چیلنجز ہیں. بچوں کے اندر ایک خلا موجود ہے، جو بچے پیرنٹس ان کو پوری توجہ نہیں دے پا رہے، اور وہ بچے جو کالجز سے، ہماری جو نرسریز ہیں وہاں سے جب آتے ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر ان کو یکدم لبرٹی ملتی ہے، کیونکہ ایف ایس سی تک تو بچے پیرنٹس ان کی بہت کیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. جب وہ بچے یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ آپ پروفیشنل لائف میں چلے گئے ہیں، دیٹس آل. اب وہ پوری ذمہ داری پروفیسرز کے اوپر آ جاتی ہے. اب پروفیسر کو کیسے رول ماڈل بننا ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک سائڈ آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں، ایک سائڈ ٹیچرز ہیں. تو میں چونکہ یونیورسٹی میں ایک کالج کا پرنسپل بھی رہا ہوں، جہاں پہ میرے پاس کوئی 200 کے قریب لوگ تھے جن کو میں ہیڈ کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ یونیورسٹی کی ہائیسٹ باڈیز ممبر سنڈیکیٹ بھی رہا، اور بہت ساری کمیٹیز، اکیڈمک کونسل اور سینٹرل پرچیز کمیٹی کا ممبر رہا، اور بہت ساری چیزوں میں. تو وہاں پہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں ہمارا جو اصل جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو ہمیشہ اس کا، میں ایز اے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز بھی، اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بھی، اور ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ بھی، اور ہاسٹل وارڈن کے طور پہ بھی میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا اگر آپ نمائندہ بن کے پروفیسر بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس اس کی بات کو اپنے دل کی بات سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ یہ لبرٹی جب ان کو یکدم ملی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہر چیز کی آزادی ہے، کہ ہمیں ہرا سوچ رہا ہے جو مرضی جو ہے میں اس کو نہ کرتے جائیں. لیکن نہیں، ہمارے کچھ نارمز ہیں، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ریلیجیس ویلیوز ہیں، تو ہمیں اس کے اندر اس شتر بے مہار کو ایک سسٹم کے اندر فٹ کرنا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان جو ہے وہ اس کی کردار سازی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا اس وقت جو اس کے سامنے مثال ہے وہ اس کا خود پروفیسر ہے. اور یہ بچپن سے ہوتا ہے
میری بیٹی مجھے کئی دفعہ کوئی کویشچن پوچھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا اس کا یہ جواب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ ابا غلط کہہ رہے ہیں, میری ٹیچر صحیح کہتی ہے. تو بچہ جو ہے وہ اپنے استاد سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. اب استاد اس کے لیے ایک رول ماڈل ہے. جی بالکل. اور میں بذات خود اپنے استاد کے جوتوں سے لے کے, ہم بچپن میں ٹاٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے تو جوتے ہمارے قریب ترین ہوتے تھے آئی سائٹ کے, تو جوتوں سے لے کے ان کو اوپر ان کے بالوں کے سٹائل تک دیکھا کرتا تھا. اور میں یہ اب بھی سوچتا ہوں کہ میرے طالب علم جب میں لیکچرنگ کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر وہ یہ دیکھیں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے بالوں کی ٹرمنگ ٹھیک نہیں ہوئی, اگر انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تو داڑھی صحیح طریقے سے تراشی نہیں ہوئی, وہ جیسے بستر سے اٹھ کے آ گئے ہیں ویسے ہی آ کے لیکچرنگ شروع کر لی ہے, اداس سے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بچہ کبھی بھی انٹرسٹ نہیں لے گا. اور اگر ٹیچر لیکچرنگ پوری تیار کر کے آیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی بچے فریش مائنڈ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے 10 کتابوں سے سرچ کر کے چیزیں ملنی ہیں وہ پروفیسر مجھے ود ان ہاف آور 40 منٹس میں وہ چیزیں مجھے ٹرانسمٹ کر دے گا. ایک ریڈی میڈ مجھے فوڈ فار تھاٹ مل رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اینڈز کے اوپر ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اور پروفیسر دونوں کو, اگر دونوں ایٹ رائٹ ٹریک ہوں گے اور ان کی فریکوینسی آپس میں میچ ہو رہی ہوگی تو پھر تو وہ پروڈکٹ ایسی بنے گی کہ جو مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بکے گی. ڈاکٹر صاحب سے پھر ایک بہت بڑی بات ہم نے سیکھی ہے, جو ٹیچر ہوتے ہیں جو ہی بچے ماں کی گود سے نکلتے ہیں اسکولوں میں چلے جاتے ہیں, اور ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میری پہلی آئیڈیل میری ٹیچر تھیں. آپ اپنے بچوں کو دیکھیے گا وہ ٹیچروں کو بہت لک اپ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک طرف تو ٹیچر کی اہمیت کو دیکھیں, لیکن ایز اے ٹیچر ہمیں کیا کرنا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمارا رول کیا ہے, ہمیں بچوں کے لیے ایک مثال بننا ہے. جیسے والدین کو مثال بننا ہے اسی طرح سے آپ کو بننا ہے. جب ٹیچر کی دوستی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تو بچے اپنے گھر سے زیادہ ٹیچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میری تمام ٹیچر سے یہ ریکویسٹ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرینڈشپ کریں, ان سے بات سنیں, ان سے بات کریں ایک لمٹس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہو وہ آپ سے ڈرتے بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ آپ سے دوستی بھی ہو, تاکہ جو اللہ نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا بیسٹ, ہی از دا بیسٹ ٹیچر, اور ان کو ٹیچ کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ اتنا ریسپیکٹفل پروفیشن ہے جس کو انفارچونیٹلی کچھ لوگ بہت خراب کر دیتے ہیں, جس سے جنریشنز خراب ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے دو اچھی قوم دوں گا, اسی طرح سے یہ بات ہے, یہ بچے آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں, ان کے برین آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں, ان کی زندگیاں آپ کے ہاتھوں میں آتی ہیں. تو کائنڈلی جو ٹیچرز اس بات کو سن رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو, ان کی فریکوینسی ملتی ہو. جب ان کی فریکوینسی ملے گی وہ آپ سے لرن کریں گے, سیکھیں گے اور دنیا میں جائیں گے اور بہت سکسیزفل ہوں گے. دیکھیں نا, آپ کے پاس گھر میں 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, اور ایک ٹیچر ہے اس کے پاس 25 بچے ہیں. میں ہمیشہ تھوڑا سا جیلس ہوتی ہوں اس بات سے کہ میرے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں 400 ہوں گے, 500 ہوں گے, اور یہ ٹیچرز جو ہیں ان کے پاس ہر سال 400 بچے نکلتے ہیں اور وہ ان سے بہت کچھ لرن کر کے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں, آپ کی جو پرابلمس ہے اس کو گھر پہ چھوڑ کے آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. آپ دوسروں کے بچوں کا خیال رکھیں گے, اللہ آپ کے بچوں کا خیال رکھے گا. تو میں ٹیچروں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو غور سے سنیے گا. میں نے تو ان سے سیکھا, آپ بھی سیکھیے گا. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اب کچھ کویسچنز میں نے آپ سے کرنے ہیں جو آپ نے فوراً جواب دینا ہے, اس پہ آپ نے سوچنا نہیں ہے, رائٹ, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے تھوڑی دیر سوچا اس کا مطلب جواب آپ کا غلط ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, سوری ٹو سے, لیکن آپ نے جواب دینے چھوٹا سا ہوگا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کویشچن ایسا ہے جو آپ کو سوٹیبل نہیں لگتا, آپ اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن کوشش کیے نہ کیجیے گا. آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلو. آپ نے اپنی مسز کو فرسٹ ٹائم کیا گفٹ دیا تھا؟ ایک چین, یہ گلے میں پہننے والی. ویری بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو بڑا, آپ کی برتھ ڈے ڈیٹ نہ ایئر بے شک نہ بتائیے گا, برتھ ڈے بتا دیجیے. 20 جنوری. کس کی برتھ ڈے آپ کو سب سے زیادہ یاد رہتی ہے؟ اپنی. اچھا, سب سے زیادہ آپ کو, آپ کی سب سے زیادہ جو آپ کا کلوز فرینڈ ہے وہ کون ہے؟ ارشد ورک. ویری گڈ. آپ کو تو بہت یادداشت آپ کی ماشاءاللہ تیز ہے. آپ کو اپنے دوستوں کی برتھ ڈے یاد رہتی ہے؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو زیادتی ہے نا, آپ اپنی برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں, دوستوں کی نہیں یاد کرتے. آپ کو دوست میں ایک بات میں اگر سینٹینس بولا جائے تو آپ فرینڈ شپ کو کیا ڈسکرائب کرتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے آپ نے آنسر دیے. تو یہ چھوٹا سا گفٹ ہے کیونکہ آپ نے سارے جواب زبردست دیے ہیں, تو یہ آپ کے لیے. تھینک یو سو نائس. تھینک یو. ابھی ہم لوگوں نے اپنے نئے سیگمنٹ میں ٹریول لاگس ود ڈاکٹر سائمہ ہم نے بات کی, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سیکھا. آپ لوگ پلیز
چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں نئی ویڈیوز نہیں ملتی ہیں. آپ اس کو لائک کیجیے گا تاکہ ہم اور کام کر سکیں. یہ سیزن 1 ہے, نیکسٹ بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے, ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں گے اور ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. تھینک یو ویری مچ.